अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92/8। ये प्रोग्राम सादिया अफजाल किया करती हैं। ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही हैं। मैं हूँ फैसल अब्बासी। आज 92 न्यूज़ की जानिब से खुसूसी ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल बदल रही है उस पर, और इस ट्रांसमिशन में पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने क्लियर किया कि जो अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि वसूख से कहता हूँ कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दों की स्लीपर सेल्स थे या जो बाक़ियात थी जिनको गैर फ़ाल कर दिया गया था, लेकिन अफ़गानिस्तान में अगर अदम इस्तेहकाम होता है, बेअमनी होती है, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी होंगे और पाकिस्तान के अंदर ये स्लीपर सेल्स जो हैं फिर से फ़ाल होने का भी खदशा है। इसके साथ साथ कुछ भारत का भी उन्होंने जिक्र किया है कि भारत की जानिब से भरपूर कोशिश की जाती रही कि वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ धड़ों को मजबूत करे, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोबिलाइज़ करे। जो पाकिस्तान इस वक्त अपनी बाढ़ मुकम्मल कर रहा है, ये कहा गया है कि तकरीबन 90% जो हम मुकम्मल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वहाँ पे हम ख़ित्ते के अमन के हरगिज़ ज़ामिन नहीं हैं, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में अमन है वो फ़रीक़ैन ने ही करना है, वहाँ जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने ही अपनी रज़ामंदी से करना है। इस सारे मामले में आज के प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे जो पाकिस्तान की अब तक की जो अप्रोच है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के फ़ौज की जानिब से कुर्बानियाँ दी गई हैं। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो है उसको लेकर भी ख़ासी जो इंतखाबी मुहिम है वो ज़ोरों पर है। एक सिफारिश, एक हुक्म सामने आया था इलेक्शन कमीशन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें चीफ सेक्रेटरी को कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को आज़ाद कश्मीर से निकाला जाए। और बुनियादी तौर पे जो बताया गया कि जो बयान उन्होंने दिया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो उज़र बनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि बयानात तो दीगर सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से भी दिए जाते रहे। अब ये फ़ैसला कितना दुरुस्त है इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी आज बाग में जलसे से ख़िताब किया है और उन्होंने जहां अपने कारनामे गिनवाए हैं, जहां उन्होंने ये बताया कि हम आज़ाद कश्मीर में आने वाले दिनों में बहुत से तरक्याती पैकेजेस देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ तनकीद भी की और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट जो है, अगर मेरा पैसा और जायदादें बाहर होती तो मैं ना कह सकता। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे जो बदलती सूरत हाल है ख़ित्ते की उसका। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, उनकी माहिर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। अली मोहम्मद ख़ान साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का बड़ा फ्रूटफुल विज़िट रहा जो उज़्बेकिस्तान का था। ताशकंद में भी उन्होंने दूबदू जवाब दिया जो अशरफ गनी साहब की जानिब से बात की गई, लेकिन बुनियादी तौर पे हम ये देख रहे हैं, हम बारहा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह कोशिशें की गई हैं ख़ित्ते में अमन की और तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के लिए, वो शायद ही किसी और मुल्क ने की हों, बट वाई अशरफ गनी एंड कंपनी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रही? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पहले तो माज़रत खा हूँ कि मैं वीडियो पे नहीं ज्वाइन कर सका। मैं खुद भी सब कश्मीर में हूँ, खावड़ा के इलाके में और कैंपेन में, और आज खान साहब भी, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बाग आज़ाद कश्मीर आए थे, तो हम तकरीबन इधर कश्मीर में ही हैं। तो इस वजह से सिग्नल्स की वजह से वो वीडियो लिंक पे स्काइप पे ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है। जो आपने सवाल किया है उस पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियरली पेश किया है। ये पहली बार है कि पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा जो है वो माजरत खाना रवैया अपना नहीं रहा, बल्कि वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पॉजिटिवली लेकिन एग्रेसिवली पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों माजरत खाना रवैया अपनाए या हम क्यों डिफेंसिव पे जाएं। डिफेंसिव पे जाए तो वो लोग जो है जिनकी वजह से दुनिया के अमन को खतरा है या खतरा था, जैसे हिंदुस्तान। और उन्होंने बड़ा मुनासिब उन्होंने बात की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि ये तो पाकिस्तान है कि जहाँ आपने दहशत गर्दी की जंग लड़ी अफगानिस्तान, शायद उससे भी ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ कि यहाँ 70,000 बंदा हमारा शहीद हुआ, जिसमें फौजी भी हैं, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस भी है और आम जो है पाकिस्तान के शहरी भी हैं, और हमारे बच्चे तक उन्होंने माफ नहीं किए। आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ मेरा इशारा है। तो इसके बाद हम और कौन सी कुर्बानी जो है वो दें कि हमारी जो है मोहब्बत लोगों पे वाज़ेह हो
اور ہماری سچائی لوگوں پہ واضح ہو. اب اگر امریکہ وہاں پہ ناکام ہوا ہے اور وہ چلا گیا ہے تو وہ تو ویتنام سے بھی ناکام ہو کے چلا گیا تھا, تو اس کا اسکیپ گوٹ پاکستان تو نہیں. پاکستان تو وہ ملک ہے جس نے 87-88 میں جب روس واپس گیا اور ٹوٹ گیا تو پاکستان نے ہی مختلف افغان دھڑوں کے بیچ میں خانہ کعبہ میں لے جا کے ان کے بیچ میں امن معاہدے کرانے کی کوشش کی, اور ابھی بھی افغان طالبان اور امریکن کے بیچ میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پہ ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب اس پہ آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ صاحبہ, ایک تو بات ہے جو کل کی سٹیٹمنٹ تھی اشرف غنی کی, پھر پرائم منسٹر پاکستان کا اس پہ رسپانس تھا, اور آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بھی یہ کلیئر کیا اور یہ کہا کہ وثوق سے کہتا ہوں کہ افغانستان کا الزام بے بنیاد ہے. بارہا جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پہ دراندازی کا الزام لگاتی ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے ہمیشہ جو کوشش کی جاتی رہی کہ کہیں نہ کہیں اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کی سرکار جو ہے اس کو پازیٹیولی انگیج کیا جائے. اب جو انسائیڈ اس وقت افغانستان کے حالات ہیں, کیا اس طرح کے الزامات سے کوئی کور مل سکتا ہے اشرف غنی صاحب کو, اور ان کی کیپیسٹی اس وقت اتنی ہے ان کی نیشنل افغان آرمی کی کہ وہ طالبان کے سامنے کھڑے ہو سکیں, ان کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے افغانستان میں وہ خاصی تشویشناک ہے. اشرف غنی اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ منسلک باقی جو افغان حکومت کے نمائندگان ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں اور ابھی بھی جب یہ امن مذاکرات شروع ہوئے ہیں, یہ واحد حکومت ہے جس نے مذاکرات کو ترجیح نہیں دی, جبکہ یہ بات واضح تھی کہ امریکن افواج کا یہاں سے انخلا ہوگا, جبکہ یہ بات واضح تھی کہ طالبان جو ہیں عسکری طور کے اوپر ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں, اور یہ بات بھی واضح ہے کہ طالبان محض صرف طالبان نہیں لیکن جو پشتون اکثریت ہے ان کی نمائندگی بھی کر رہے تھے. اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک قبائلی سچویشن کے اندر آپ جو میجورٹی ہے یا اکثریت ہے اس کو آپ طاقت سے باہر رکھیں. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت افغانستان میں, اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں تھی, صورتحال اسی طرح آگے بڑھے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ مذاکرات پر ترجیح نہیں دی گئی, اس کے علاوہ جو بھی کوششیں علاقائی طور پہ پاکستان نے کی اس کو بھی ہمیشہ جو ہے اشرف غنی اور اس کے علاوہ جی ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. بس یہ بتا دیں کہ قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ مندوخیل صاحب, آپ سے گفتگو کریں گے. جی ماریہ صاحبہ. تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بے بنیاد ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بات واضح کی ہے کہ پاکستان اپنی سرحد کو محفوظ کرے گا, اور اس دفعہ افغان مہاجرین اگر پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ان کو ایک مخصوص جگہ کے اوپر رکھنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے ہم دوبارہ 1980, 1990 اور 2001 کی دہائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے کہ جہاں آمد و رفت, یعنی کہ اگر آپ ایک طرف دیکھتے تو اسپن بولدر کو چمن سے ہی روزانہ تقریباً 1 لاکھ افغان پاکستان میں آتے, لیکن ان میں سے صرف 90% یا 99% اس طرح کے تھے جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں. تو اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ جیسے ہی طالبان کی حکومت جو ہے واضح ہوئے گی افغانستان کے اندر, آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ جو افغانستان کے اندر دہشت گرد گروہ ہے جن کی پشت پر آئی افغان حکومت کرتی رہی یا افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے رہے, وہ مہاجرین کی شکل میں پاکستان کے اندر داخل نہ ہو, اور جو آپ کی کوششیں ہیں بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جو آپ نے مہم جوئی کی ہے اس کے اندر درار ڈالنے کی کوشش نہ کریں. تو ظاہر ہے یہ پاکستان کا حق ہے کہ پاکستان اپنی سرحد جی ٹھیک ہے. یہ ماریہ صاحبہ اس پہ ذرا ڈیٹیل بات بھی کریں گے کہ ہماری اب اپروچ یا ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. علی محمد خان صاحب, جو 17 سے 19 جولائی کو پاکستان ایک کانفرنس کرنے جا رہا تھا جس کو عید کے بعد تک ملتوی کر دیا گیا ہے افغانستان کے معاملے پہ, سہیل شاہین صاحب نے پاکستان کی ایک ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کانفرنس کے لیے پاکستان کو دعوت نہیں دی گئی تھی. اب پوری دنیا کو ہم دیکھیں, دنیا سے مراد یہ کہ دنیا کے دیگر ممالک کو, چین, رشیا, تہران کی ہم بات کریں, وہ اس وقت اشرف غنی سے زیادہ جو روابط قائم کرنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ طالبان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ریزن ہے کہ جو طالبان کو اس میں یہ فریق ہے وہ امن کے لیے فریق ہے, وہاں کا ایک بہت ویلڈ پارٹیسپینٹ ہے, ان کو دعوت نہیں دی گئی؟ دیکھیں افغان طالبان ہے, انہوں نے بڑی طویل جنگ امریکہ اور ان کے الائز کے خلاف وہاں پہ لڑی ہے, اور یہ ایک بڑا صبر آزما کام تھا. وزیر اعظم پاکستان نے قومی اسمبلی میں جو اسپیچ کی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا ہے
کہ ہمارے افغانستان میں کوئی فیوریٹس نہیں ہے، لیکن جو وہاں اقتدار میں آئے گا ہم ان سے بات ضرور کریں گے، اور افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ڈائلاگ بھی، اس میں فیسیلیٹیشن کا بڑا رول ہماری حکومت نے پاکستانی ریاست نے ادا کیا. اور وزیر اعظم صاحب کا میں پھر دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نہ صرف امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا کہ ہماری زمین نہیں یوز ہوگی کسی ہمسائے کے خلاف، لیکن دوسرا یہ بھی کہا کہ ہم یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ میں دوبارہ وہ کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اور وہ جو پرانا ایک کانسیپٹ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہماری بس یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اور کل جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہاں کہ پاکستان وہ دنیا کا سب سے زیادہ وہ ملک ہے جو چاہتا ہے کہ ادھر امن ہو، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ امن کا ہمیں، ہمارا سی پیک کامیاب ہوگا، ہمارا رول. جی ٹھیک ہے، ذرا علی محمد خان صاحب اس پہ بات کریں گے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے مسلم وقاف سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے. قادر مندوخیل صاحب، سر بات یہ ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت خطے میں صورتحال بدل رہی ہے، اور جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں اس پہ بھی چیلنجز ہمیں درپیش رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو قومی مفادات ہوتے ہیں یا قوم کی جو دلچسپی کے امور ہیں یا قومی سلامتی کے، وہ قوم کے اتفاق اور اتحاد سے ہی ممکن ہوتے ہیں. لیکن یہ کشمیر میں جو آپ کی پارٹی قیادت کی جانب سے جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اور کشمیر کے سودوں کی وہ بات کر رہے ہیں، کیا ان حالات میں یہ بیانیہ ہمارے قومی مفاد کو تحفظ دے رہا ہے؟ کاش یہ سوال آپ علی محمد خان صاحب سے کرتے تو زیادہ بہتر تھا، جس شخص کو میں کیا نام اس کو دوں، اس نے میرے شہید کارڈ کے بارے میں جو فضول گفتگو کی ہے. اور میں پہلے دن سوچ رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب ایک بندہ ہے جو غلطی سے بھی کہہ دیتے، جذبات میں بھی کہہ دیتے، جان بوجھ کے بھی کہہ دیتے، لیکن پارٹی سربراہ ہونے کے ناطے وہ ان کو بول دے کہ آپ نے غلط کیے، شوکاز دیتے وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب کل دوبارہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ باتیں ان کی ریپیٹ کروں، تو آپ مجھے بتاؤ کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کا 126 دن کا جو ڈانس پارٹی تھی اس میں یہی ترغیب دے رہے تھے؟ اس حد تک نہ لے جائے. الٹا آپ سوال مجھ سے کرے ہو کہ پیپلز پارٹی نے کیا، پیپلز پارٹی نے کون سی غلط بات کی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے کون سی بات غلط کی ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ قادر مندوخیل صاحب دیکھیں، سوال یہ جو اس وقت حالات ہیں نا کشمیر میں، وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، جو انتہائی بیانیہ آپ سب لوگ اپنا رہے ہیں اور جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ود ڈیو رسپیکٹ، جہاں پہ نہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کی جا رہی ہے نہ سیاسی اخلاقیات کی، اس کا اثر کہیں نہ کہیں جا کے کشمیر کاز پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمارے قومی سلامتی کے معاملات پہ بھی پڑ رہا ہے. یہ سوال صرف آپ سے نہیں ہے، یہ باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی بالکل پوچھا ہے اور پوچھ رہے ہیں اور پوچھیں گے. جناب ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا عمران خان صاحب نے مودی کے لیے دعائیں نہیں مانگی کہ مودی اگر دوبارہ جیت جائے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ بلاول صاحب نے کون سی غلط بات کی بات کہہ کے؟ کیا جب عمران خان صاحب ٹرمپ سے ملنے گیا اور واپسی پہ آ کے اور سارے ان کے وزیر مشیر لائن سے کھڑے ہو کے ان کو مبارکباد نہیں دی، ہار نہیں پہنا ہے جیسا کوئی شخص حج سے آ رہا ہے، تو کیا بات تھی؟ ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گئے کہ شاید عمران خان صاحب نے مودی کے ساتھ یہ طے کر دیے کہ اب وہ اقوام متحدہ کی آرٹیکل جو قرارداد ہے 1948 کا، اس کے مطابق کشمیر کو خود مختاری ملے گی. اور ایگزیکٹ 10 دن بعد آرٹیکل 370 انڈیا لگاتے ہیں اور کشمیر کو پورا اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم آدھے گھنٹے کے احتجاج کریں گے. اس آدھے گھنٹے کے احتجاج کے بعد انہوں نے کیا سٹیپ اٹھایا کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدل کر کے سری نگر رکھ دیے. میرا حلقہ بڑا غریب غربا حلقہ ہے، کراچی کا پسماندہ علاقہ ہے، تو میں اس کا نام بھی بلدیہ ٹاؤن نام ہے اس کا میں لکھ دیتا ہوں لندن ٹاؤن. دوسرا حلقہ ہے احتیاط ٹاؤن، میں اس کا نیو یارک ٹاؤن رکھ دیتے. کیا اس سے میرے حلقے کے لوگ مطمئن ہوں گے؟ کیا اس سے میری کارکردگی کے اوپر کوشچن نہیں آ گا کہ آپ کا یہ سوال یہ ہے؟ تو ہم تو عمران اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہی باتیں کہی ہے. اب اس میں آپ مجھے ٹھیک ہے قادر صاحب آپ کی طرف مزید آؤں گا. سینیٹر کامل علی آغا صاحب خاصی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. سینیٹر صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، سوال تو میرے پاس یہ بھی ہے کہ 5 نشستیں آپ کی قومی اسمبلی میں اور اس میں 2 وزارتیں،
اور پھر 10 صوبائی اسمبلی میں اور اسپیکرشپ آپ کے پاس، اس پہ ذرا ہم بات کریں گے. لیکن جو اس وقت بڑی آپ کہہ لیں کہ صورتحال نازک ہے اور بڑے حساس معاملات چل رہے ہیں. خیر کشمیر میں اتنا ایکٹیولی تو آپ کی اس انتخابی مہم میں آپ کی جماعت نہیں ہے، لیکن ماضی میں بھی چیلنجز پاکستان کو آتے رہے ہیں. اب یہ جو روش اپنا رکھی ہے ہماری سیاسی جماعتوں نے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا سینیٹر صاحب؟ دیکھیں یہ جو موجودہ حالات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سنجیدگی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے جو سابقہ رویے ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کشمیر ایشو کے اوپر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور کتنی یکجہتی ہونی چاہیے اور کتنا ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے پوری پولیٹیکل ایلیٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو. دوسری بات افغانستان ہے. افغانستان کا ایشو جو ہے جتنا سنجیدہ ہے شاید عام آدمی اس کو فی الوقت محسوس نہ کر رہا ہو، لیکن سیاسی اکابرین سارے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. یہ ایشو اس وقت ایسا بن گیا ہے کہ جب تک افغانستان کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپس میں یکجان ہو کے اگلے سسٹم پر ایگری نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان جو ہے اس کے لیے جو ہے بہت ایک تشویشناک حالات کی طرف جو ہے معاملات چلے جائیں گے. پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش کر رہی ہیں، اور پاکستان کی حکومت بھی اس بات میں سنجیدہ نظر آتی ہے کہ طالبان اور افغان حکومت جو ہے وہ آپس میں اتفاق رائے کر لیں اور آئندہ کا سیٹ اپ جو ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ افغانستان کے اندر امن ہو. اور ہم سب سے بڑے دائی ہیں دنیا کے اندر افغانستان کے اندر امن کے، اس لیے کہ ہمیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں افغانستان کے حالات. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کی ہے کامل علی آغا صاحب. لیکن آپ مذاکرات کی بات کہیں، کل پرائم منسٹر نے یہ کہا بڑا کلیئرلی، انہوں نے اشرف غنی صاحب کو جواب دیا کہ جب طالبان علاقے فتح کر رہے ہیں، جب وہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو وہ کسی کی بات کیوں سنیں گے. ایک بریک کے بعد ماریہ سلطان صاحبہ سے جانیں گے جو اس وقت پولیٹیکل پاکستان کا سینیریو ہے، ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے. مانا کہ حکومت اپوزیشن سیاست ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، لیکن یہ حالات اور خطے کے حالات، ان دونوں کا آپس میں لنک کیا ہے اور ان کا نتیجہ کیا آ سکتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ، یہ جو کشمیر کی انتخابی مہم، پھر ہم سیاسی ماحول پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، کیا اثر ہے اس کا کشمیر کاز پہ اور جو موجودہ حالات ہیں اس پہ؟ کیا یہ نارمل بزنس ہے؟ اس کا کوئی باہر کی دنیا پہ اثر نہیں پڑتا؟ ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ نارمل پولیٹکس ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو بیرونی مسائل ہیں وہ یقینی طور کے اوپر یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں. اس میں ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک واضح حیثیت رکھتے ہیں کشمیر کے معاملے کی نسبت سے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارا کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات بھی برحق ہے کہ سیاسی بات چیت جو ہے اس کے اوپر جہاں بھی کی جائے وہ ایک طرف، لیکن جو آپ کے قومی مفاد ہیں ان کو آپ کو ترجیح دینی بہت ضروری ہے. رہی بات اس پہ کہ کیا بین الاقوامی سطح پہ اس پہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے یا نہیں، دشمن آپ کی ہر بات کو مختلف طریقے سے موڑ توڑ کے دکھاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز چاہے وہ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں، کشمیر کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی واضح ہے. اس میں مختلف رائے ضرور ہو سکتی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ پاکستانی بحیثیت قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں.
علی محمد خان صاحب، جناب علی امین گنڈاپور صاحب کے معاملے پہ بہت زیادہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے پارٹی لیڈر ہیں ان کی جانب سے کوئی شو کاز آتا یا کوئی مذمت آ جاتی، پھر الیکشن کمیشن، آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا کہ ان کو جو ہے وہ کشمیر سے باہر کر دیا جائے. ایک تو اس فیصلے سے متعلق بتا دیں، از اٹ جسٹیفائڈ آپ کی نظر میں؟ اور دوسرا، کیوں پارٹی کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا جو الفاظ انہوں نے بھٹو صاحب سے متعلق استعمال کیے؟ میں نے ابھی گفتگو سنی ہے اور بڑا ٹاپک کافی ڈیبیٹ کرا رہے ہیں. قادر منڈوخیل صاحب ایک الیکٹڈ آدمی ہیں اور یہ جب الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آئے، میں پرسنلی جا کے میں نے مبارکباد بھی دی. سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی یا اختلاف نہیں ہوتا، آپ اصولوں پہ اختلاف رکھتے ہیں. باقی سب پاکستانی اس وقت ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو میسج کشمیر سے جانا چاہیے وہ آپس کی لڑائی کا اتنا نہیں، بلکہ یہ جانا چاہیے کہ ہندوستان نے 70 سال میں مقبوضہ کشمیر میں ایک بھی آزاد الیکشن نہیں کرایا. ان کے لیے پلیبیسائٹ کرانا تو دور کی بات، جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں سے کس کو انہوں نے چننا ہے. اپنے ملک اندر کا جو نام نہاد الیکشن کا جو ڈونگ رچاتے ہیں وہ بھی اوپن صحیح ٹرانسپیرنٹ نہیں کرا سکے. تو یہاں پہ جماعتیں اپنا منشور رکھیں، وہ چیزیں ڈسکس کریں بجائے اس کے اضافیات. اب میں ادھر کشمیر میں ہوں آج، اور یہاں میں اپنی اسپیچ آپ کو بتوا دوں گا. ہم نے یہاں اپنا پروگرام رکھا ہے سامنے اور یہ بات کی ہے کہ بھائی جو ہم پورے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، کشمیر میں بھی وہ چینج لے کے آنا چاہتے ہیں. اب اس پہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی تنقید کریں. دو باتیں میں یہاں پہ کروں گا. مجھے بڑا افسوس ہوا، سنجیدہ آدمی ہے منڈوخیل صاحب نے بڑا دو کمنٹس ایسے کیے ہیں جو مجھے بڑا معیوب لگا. ایک تو جو انہوں نے ہمارے دھرنے پہ کامنٹ کیا، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی اور آپ خود ایک پولیٹیکل سنجیدہ جماعت کے تعلق ہے. میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کرتے. جو ہمارا دھرنا تھا وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، گیم چینجر تھا پاکستان میں. اور دوسرا اس پہ کا کمنٹ مجھے معیوب لگا، جو خود سے دیکھ لیجیے گا. دوسرا انہوں نے ایک کوڈ کی بات کی، دیکھیں اس طرح سے احتیاط پہ جائیں گے سب لوگوں کی، دیکھیں ذات سے ہم نے نہیں جانا کسی کے، اور وہ فیصلے ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی، اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ فیصلے خارج بھی. علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کنڈیم کرتے ہیں علی محمد خان صاحب؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو ہم پالیسیز کی طرف آئیں، ہم جو ہے جماعتوں کی پرفارمنس کی طرف آئیں. علی امین صاحب یہاں ہیں، وہ پورے کشمیر کے وزیر ہیں، سب کو پتہ ہے، ایک دبنگ آدمی ہے اور ایک جذباتی آدمی ہے، اور جلسوں میں اسپیچ میں تیز بات ہو بھی جاتی ہے. اب ان کا جو ہے وہ ان کا ذاتی موقف ہے، ہماری جماعت کا موقف ہے. بھٹو صاحب سے ہمارا اختلاف رہا ہے، وہ رہے گا. اس میں ایک بڑا نام ہے، خان صاحب بھی بڑا نام ہے، اس میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف احتیاط ہو. پیپلز پارٹی بھی کرے. اپنے بلاول صاحب کم عمر ہیں لیکن ایک جماعت کے چیئرمین ہیں، میرے قابل احترام ہے. لیکن ایک بات کی جاتی ہے کہ کشمیر کیا بیسکلی جب اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، دیکھیں یہ ہوتی ہے، آپ ایک آدمی کو غدار کہتے ہیں. نہ آپ ایسے، نہ میں ہوں، نہ منڈوخیل صاحب ہے، نہ بلاول صاحب ہے، اور نہ خان صاحب. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کٹ جائیں گے لیکن کشمیر کا. جی ٹھیک ہے، ذرا منڈوخیل صاحب سے جواب لیتے ہیں. منڈوخیل صاحب، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جی بی الیکشن میں بھی بڑی زوردار آپ کی مہم تھی، جلسوں میں بڑا اوور ویلمنگ رسپانس تھا عوام کا، لیکن ریزلٹس جو آئے وہ روایت سے ہٹ کے نہیں تھے کہ جس کے وفاق میں حکومت اس کی بھی وہیں پہ بنی. کشمیر میں بھی یہی ہوتا آ رہا ہے، اور جب کبھی اگر کہ ریاستی جماعت کی حکومت بنی بھی ہے تو وہ بھی اسلام آباد کے عاشرباد سے ہی بنی ہے. ایسا کیا ہے آپ کی جو پرفارمنس صوبوں میں ہے یا جو وفاق میں رہی ہے اس کی بنیاد پہ ایسی اپنی کارکردگی کیا آپ کشمیری عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں؟ آپ انہیں کس طرح کنونس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال کے باوجود علی گنڈاپور صاحب نے مذمت نہیں کی ہے، اس کی علی محمد خان صاحب نے گنڈاپور کی بات کی مذمت نہیں کی ہے، اور بلکہ اس کو دبنگ اور پتہ نہیں کیا کیا بولا، اس کو تعریفوں سے نوازا ہے. تو میرے خیال میں سیاسی ڈائلاگ بازی میں نے جو بات کی ہے وہ بھی میرے پارٹی کی پالیسی نہیں، میری ذاتی ہے.
اور اس شخص کو غدار جس نے 90,000 فوجیوں کو رہا کر رہا ہے، یرغمال فوجیوں کو گھر لیا ہے، جس نے قائدیانیوں کو کافر کے علی محمد خان صاحب ماشاءاللہ کلمے سے کم بات نہیں کرتے، درود شریف پڑھ کے یہ گفتگو شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے کیا کیا قربانی دی وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر خود پی ٹی آئی کے راجہ ریاض صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ابھی 2 دن پہلے علی محمد خان صاحب کی موجودگی میں، تمام پی ٹی آئی کے ممبران کی موجودگی میں انہوں نے بھٹو صاحب کو موزن پاکستان کا لقب دی، ان کی ممبر نے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں اور ہماری طرف آپ توپوں کا رخ کر لیتے ہیں، تو علی محمد خان صاحب خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، جب یہ بات یہ کرے گا، آپ بلاول صاحب کے بارے میں کہا ہم خاموش تھے، آپ نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا ہم خاموش تھے، مگر ایک شخص جو شہید ہو چکا ہے قائد، اس کے بارے میں آپ کا ایم این اے، آپ کا کشمیر کمیٹی کا ممبر اس طرح بات کرے گا تو ہم ان کے اوپر نہیں کریں گے، میں ان کے اوپر بات نہیں کریں کیونکہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جس کے اوپر میں بات کروں، وہ پورے ڈی خان جانتا ہے اس کے بارے میں۔ قادر صاحب بنیادی دیکھیں سوال جو تھا نا میرا، اب اگلی بات وہ علی صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، میں سوال کی طرف آ رہا ہوں، میں سوال کی طرف جی میں نہیں اس تعریف کر دیا نا، میں اس کی جواب دے دیا نا، میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک چیز یہ کروں گی کہ آپ اس کی تعریف کریں گے پھر ہم آپ کی چیئرمین کی تعریفیں دنیا کو بتائیں گے۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کشمیر کے حوالے سے، مجھے ایک بات بتائیں کہ آج بھی کشمیر کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ نے گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی اور کمپین کی بھی آپ نے بات کی، اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے، اور پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ 15 دن پہلے NA-249 کراچی کے الیکشن میں مجھے بلاول صاحب نے بھیجا، اور 2.5 سال کی محنت کے بعد میں نے پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ بھیج دی، جو کہ میں 2018 میں 6 نمبر پہ تھا، حالانکہ میرے 15 دن کمپین تھی۔ تو میں اس بات پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کشمیر میں الیکشن اس بات پہ لڑ رہا ہوں کہ میرے 3 نسلوں نے، میری پارٹی کے 3 نسلوں نے کشمیر کا دفاع کیا ہے۔ کشمیر میں کسی ہندو بنیا کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لے۔ کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کے 2.5 سال اقدار میں انہوں نے 370 کے کشمیر کو قابو کر لیا ہے، اور ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر رکھ دی اور ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے قادر صاحب آپ کا جواب آ گیا۔ کامل علی آغا صاحب کی طرف جاتے ہیں، کام کے حوالے سے، کالج یونیورسٹی کے حوالے سے۔ جی کامل علی آغا صاحب اس پہ تو آئیں گے، لیکن ایک تو یہ بتائیں کہ علی محمد خان صاحب کی جماعت سے یعنی حکومت سے اب آپ لوگ خوش ہیں؟ 5 آپ کے ایم این ایز ہیں، 2 آپ کے پاس فیڈرل منسٹر ہیں، 10 آپ کی نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، اسپیکر صاحب بھی آپ کے ہیں۔ پہلے جو تحفظات، جو شکوے سامنے آتے تھے کہ کیا وہ اب بھی قائم ہیں، یا اب بطور اتحادی نو شکوے اور بہت خوش ہیں آپ؟ میرے بھائی اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بس مجھے نہیں سمجھتا یہ اینکر پرسن جو ہیں ان کو کسی ایشو کے اندر کتنی سنجیدگی نظر آتی ہے، اور یہ اتنے دونوں ایشو، کشمیر ایشو اور افغانستان کا ایشو جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پوری قوم من حیث القوم ان ایشوز کے اوپر یکجان ہو کر کھڑے ہوں، ایک موقف ہو، اور یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ نہ کریں۔ دنیا کے اندر میسج وہ جانا چاہیے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنی تقریر کے اندر دنیا کو میسج دیا، اور ابہام ختم کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں اور مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ یہ میسج ہمیں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو ثابت کرنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کشمیر ایشو کے اوپر بھی اور افغان ایشو کے اوپر بھی ہماری قوم جو ہے وہ یک جان نظر آئے، اور یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بھول جانی چاہیے کہ یہ کیا ہوا اور اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا۔ افراد غلطیاں کرتے ہیں، لیکن من حیث القوم، قومیں جو ہیں وہ اپنے اندر وہ جرأت و ہمت اور وہ موقف پیدا کرتی ہیں جس کے اوپر مضبوط رہ کے۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ میں ذرا بریک کے بعد جو سوال میں نے کیا تھا ہم ڈیٹیل پولیٹیکل ڈسکشن کریں گے، اس پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماریہ صاحبہ یہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے سیاسی حالات میں بھی، لیکن اگین جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں ہم اس بات کو بھی مان رہے ہیں کہ اثر بھی آئے گا، اور ایک روش دنیا کی بھی ہے۔
اب اگر میں طاقتوں کی بات کروں، امریکہ کی بات کروں یا چین کی بات کروں یا رشیا کی بات کروں، ان میں سے ان لوگوں کی اپروچ کیا ہوگی کہ ان کے روابط جو ہیں طالبان کے ساتھ بہت بہتر رہیں یا موجودہ جو حکومت ہے افغانستان کی اس کے ساتھ بہت بہتر رہیں؟ بریفلی کمنٹ کیجیے گا۔ صورتحال مختلف ہے کیونکہ اس وقت دو چیزیں ہیں جس میں اس وقت بین الاقوامی جو مفادات ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں افغان حکومت کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغان حکومت جو موجودہ افغان حکومت ہے اس میں سب سے سر فہرست تو ہے افغان نیشنل آرمی کا بجٹ جو امریکہ سے آتا ہے، پھر افغان حکومت کو چلانے کے لیے جو پیسے جو اس کی مدد جو ہے مختلف جو ہے اسکینڈینیوین ممالک اور نیٹو کے باقی ممالک جو ہیں اپنی امداد پہنچاتے ہیں، اور پھر جاپان۔ تو اس لیے جو بھی حکومت کرے کابل کے اوپر، بین الاقوامی دنیا اس وقت کسی صورت اس کو آئسولیٹ نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر وہ سینکشنز اپروچ لگا سکتے ہیں، یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کریں گے، لیکن یہ بات واضح طور پہ ہمیں دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ اس وقت جو بڑی حکومتیں ہیں، بڑی طاقتیں، وہ افغان حکومت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو پچھلے 10 سال کی جو کچھ بھی کاوشیں ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ایک بریک لیتے ہیں، بعد ہمارے جو دیگر مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علی محمد خان صاحب، باغ میں آج وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ حکومت گرا دیں گے اور بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو NRO دے دوں۔ کل پرائم منسٹر پاکستان نے تاشقند میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو تاجر ہیں اور بیوروکریسی ہے ان کے لیے نیب قانون میں ترمیم کریں گے۔ ایک تو یہ بتا دیں اگر ان کے لیے ترمیم ہوتی ہے تو اس میں کیا آپ سیاستدان لوگ مستفید نہیں ہوں گے؟ اور دوسرا آج جو نواز شریف صاحب کی جھوٹی رپورٹ سے متعلق انہوں نے بات کی کہ وہ جھوٹی رپورٹس دے کے لندن چلا گیا، کیا اس بات کا تعین ہو گیا کہ وفاق میں آپ کی حکومت، پنجاب میں آپ کی حکومت، اگر یہ رپورٹس جھوٹی تھیں تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ لیکن تاجروں کو تو ریلیف بنتا ہے، اور الحمدللہ ابھی آپ کا جو روشن پاکستان کے ذریعے جو ریمیٹنس آ رہی ہیں اور تاجر برادری کے ذریعے انویسٹمنٹ کا سرج آ رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بڑھ رہا ہے آگے، اکانومی ہماری مضبوط ہو رہی ہے، فورن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور GDP گروتھ آپ کی اللہ کے کرم سے امیزنگ فگر ہے، اس کو میجک فگر کہتے ہیں، 3.9 کو ٹچ کر رہی ہے، جو کسی کے خواب ہمارے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اللہ کی بڑی مدد ہمیں آئے گی کہ امریکہ اور UK، جاپان، جرمنی، ہندوستان جیسے ملکوں کا جو بڑے سے کئی گنا بڑی اکانومیز ہیں ان کا GDP نیگیٹو میں کہ اللہ نے ان پہ بڑا کرم کیا، تو ان کو تو ہم ریلیف دیں گے۔ سیاستدان کو دیکھیں، سیاستدان دیکھیں وہ ہر طرح سے آنسریبل ہے، ان کے لیڈرشپ لیول پہ سیاستدان کی طاقت کیا ہوتی ہے، اس کی ایمانداری، اس کے پاس اپنی ذاتی فوج وغیرہ۔ دیکھیں قائد اعظم کے پاس کوئی سیاستدان تو فوج تو نہیں تھی، ان کی ایمانداری، ان کی طاقت تھی۔ لیاقت علی خان صاحب کو دیکھ، سردار عبدالرشید مشتر صاحب، ایون بھٹو صاحب کی سیاست کا بلیک ڈفر کرے، کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا، آج ان کی لیڈرشپ میں سوال اٹھتے ہیں۔ اسی طرح خان صاحب کی لیڈرشپ پہ جو ہے کوئی سوال نہیں ہوتے، تو یہ سیاست دان کو تو آپ لوگوں ہونا ہے۔ اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے، اور جو نواز شریف صاحب کی رپورٹس والی بات ہے، جو دیکھیں میاں صاحب کی بات آپ نے کی ہے، وہ تو میری آپ کی یا محترم خان صاحب کی بات تو اہم ہے ہی نہیں۔ اہم بات تو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، جو انہوں نے جب بات کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ دن پہلے کہ آپ مجھے میاں صاحب کی ساتھ کی گارنٹی دے دیں تو وہ کل کی فلائٹ سے آ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہی از ایبسلیوٹلی آل رائٹ۔ اور نہیں تو پھر یہ کس نے کیا؟ آپ کی حکومت ہے نا، دیکھیں اس پہ یاسمین راشد صاحبہ اس کو پرسنلی پرسو کر رہی تھی، فیصل سلطان صاحب جو تھے وہ گئے، لیکن یہ کس نے کیا؟ پھر ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو پھر اگر یہ جھوٹی رپورٹس تھیں یا رپورٹس کو چینج کیا گیا تو آپ کے لوگ اس میں کہیں نہ کہیں شامل تھے نا۔ میں عرض کرتا ہوں کون شامل تھا کون نہیں شامل تھا، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک محترم عدالت ہائی کورٹ لیول کی ان کو بلا رہی ہے، ان کو ایبسکونڈڈ ڈکلیئر کر رہی ہے، اور 3 بار کا وزیر اعظم آنا واپس کا بارہ نہیں کر رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں آؤں گا
انصاف کے کٹہرے میں اگر میں آؤں گا میرے سے انصاف ہوگا. میرے پاس جواب نہیں ہے, میرے پاس منی ٹریل اپنے. اب یہ علی محمد خان صاحب یہ ایک علیحدہ بات ہے. احتساب, اب احتساب میں جو یہاں موجود ہیں ان سے کیا کچھ برآمد ہو سکا؟ آصف زرداری صاحب سے کیا برآمد کر لیا؟ شہباز شریف صاحب سے کیا کر لیا؟ حمزہ صاحب سے کیا کر لیا؟ مریم صاحبہ سے کیا کر لیا؟ شاہد خاقان سے کیا کر لیا؟ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. قادر مندوخیل صاحب, سرکار یہ جو تاجروں اور بیوروکریسی کے لیے نیب میں ترمیم اگر ہوتی ہے تو اس پہ کیا آپ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ اصل میں وہ کہتے ہیں جتنے جو شخص چیختا ہے کہ میں نہیں ڈرتا ہوں سب سے بڑا ڈرپوک ہوتا ہے. اب جو شخص روزانہ کہتا ہے میں نارو نہیں دوں, نارو دیتا رہا ہے. اب نارو کی دو کان تھوڑی ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو علیمہ خان صاحبہ کا ٹیکس جرمانہ لگا کے 70 ارب روپے وائڈ کر دیے. کیا انارو نہیں کہوں گا تو کیا نام دوں؟ کیا میں یہ کروں گا کہ مجھے 27-28 سال ہو گئے پریکٹس کو, پاکستان کی تاریخ میں پہلا مقدمہ دیکھ رہا ہوں جو ہے کہ تھانہ دار نے کوئی جھوٹی ایف آئی آر نہیں درج کی ہے, باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا آٹا چینی اسکینڈل کا, اور اس میں باقاعدہ ریکمینڈ ہو گئی ہے نام کے کون کون ملزم ہے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. اور مقدمہ درج کرنے کے بعد جب وہ 40 MP اور MNA جہانگیر ترین صاحب شو کرتے ہیں تو ان کو انارو کی شکل میں ان کی اپنی ماتحت ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے, اور وہ شخص اپنی ضمانت واپس لے لیتے ہیں. تو اس کو میں نارو نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ اور یہ جو آپ تاجروں کی بات کی یہ میں نارو نہیں کہوں تو کیا کہوں؟ تو بھائی میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ اب میں کس کے اوپر ڈسکس کروں کیا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اگر کشمیر کی جو آپ نے بات کی ہے 500 ارب روپے کا انہوں نے جو یہ علی گنڈاپور نے جو اعلان کیا ہے یا 5-6 ارب فی MLA کو وہ کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے جو سے پہلے بڑے بڑکے مار رہا تھا کہ ہم خود مختار ہے, ہم الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونے دیں گے, وہ کیا رہ گیا؟ کیا الیکشن کے بعد وہ کاروائی کریں گے؟ کیا ایک وزیر اعظم وہاں پہ جا کے باقاعدہ سرکاری پروٹوکول میں وہاں پہ جا کے جلسے جلوس کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے, یہ وائلیشن نہیں ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے یو ٹرن کی شکل میں آ رہی. جو الیکشن ایکٹ ہے یا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا جو ضابطہ اخلاق ہے اس پہ کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی دوسری اسٹیٹ کے وہ جائیں وہاں پہ جا کے انتخابی مہم چلائیں؟ یہی تو میرا سوال ہے. سارے وزیر جا رہا ہے, نہ صرف سرکاری پروٹوکول میں جا رہے بلکہ وہاں اربوں روپے کے آفر کر رہا ہے. 500 ارب دیں گے ہم, 4 سے 5 ارب ایک MLA کو دیں گے, تو اس سے زیادہ وائلیشن کیا؟ کامل علی آغا صاحب یہ جو نیب کا معاملہ ہے اس میں آپ کی قیادت نے, آپ کے لوگوں نے بھی اس کو خاصا جھیلا ہے. 20 سال کے بعد جا کے یہ جو کیسز تھے وہ چودھری برادران کے ابھی جا کے ختم ہوئے, اور نیب نے خود لکھ کے دیا عدالت میں کہ ان کو ختم کیا جائے. اب یہ نیب ترمیم پہ پہلے اپوزیشن بہت رولا ڈالتی تھی, حکومت ریلکٹنٹ تھی. اب حکومت جب اس بات پہ کچھ ولنگ ہو رہی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ اب انہیں پتہ ہے کہ ان کی باری آنی ہے. تو کیا نیب کو اسی طرح استعمال کیا جاتا رہے گا, اور یہ ترمیم کتنی ناگزیر ہے؟ دیکھیں جو لیجسلیشن ہوتی ہے نا, قوانین کے اندر ترامیم نئے قوانین بنانا, یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, یہ تسلسل ہوتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے. کسی قانون کے اندر اگر حالات کے مطابق کمی بیشی دیکھی جاتی ہے تو وہ اس میں ترمیم کی جاتی ہے. اور یہ اسمبلیاں بیٹھی کس لیے ہوئی ہیں؟ انہوں نے اگر یہ ترامیم نہ کریں, لیجسلیشن نہ کریں, تو پھر وبیلا پورے ملک میں اٹھتا ہے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو فارغ پھرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو موقف ہے عمران خان صاحب کا وہ بڑا اہم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی, اس خوف سے کہ ان کو ڈر ہے کہ اپنا نیب جو ہے وہ اس کے ہتھے چڑھ جائیں گے یا FIA کے ہتھے چڑھ جائیں گے. تو یہ جو احتساب کے قوانین ہیں ان کے اندر یہی خوف جو ہے وہ تاجر پیشہ لوگ جو ہے وہ بھی شکایت کرتے رہے ہیں. تو اگر اس کے اندر ترمیم کر کے انویسٹمنٹ جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے تو کیوں نہ قاف لیگ چاہتی ہے ترمیم موجودہ نیب کے قانون کو بدلا جائے, قاف لیگ چاہتی ہے یہ کامل علی آغا صاحب, کیوں نہ کیا جائے؟ جی قاف لیگ کا موقف کیا ہے کہ کیا یہ ترمیم ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ضروری ترامیم ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے, اصلاحات آتی رہتی ہیں, اپوزیشن خود ڈیمانڈ کرتی رہی ہے
کہ قوانین نیب کے قوانین کے متعلق تو خاص طور پہ اب بھی اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کریں گے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ وہ جو ہمارے والی 37 ترامیم ہیں ان کو کریں. اگر وہ کریں گے تو وہ NRO دینے کے مترادف ہوگی. اگر یہ ضرورت کے مطابق قوانین میں ترامیم ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق کے مطابق ترامیم ہوں جس سے اصلاحات ہوں اور کام میں بہتری آئے، سرکاری ملازمین اور بیوروکریسی کا خوف اترے اور وہ کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے ترقیاتی پروگرام اور نئی نئی پالیسیاں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں، اور اگر انویسٹمنٹ کے لیے تاجروں کی خواہش کے مطابق اگر کوئی ترامیم کی جاتی ہیں جس میں انویسٹمنٹ آگے بڑھتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. کامل علی آغا صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر کامل آغا صاحب، قادر مندوخیل صاحب، علی محمد خان صاحب. اجازت دیجیے.